सबसे पहले हम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम मौजूद अरकान और लेबर हुकूक के हवाले से काम करने वाले के बहुत ही मोहतरम इदारे फाइनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करामत अली साहब, जुल्फ़िकार शाह साहब, पीपल्स लेबर सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल याकूब अली मक्सी साहब, सेक्रेटरी क्लास सलीम शुमरो साहब, कराची डिवीजन के सदर असलम सन्नोर साहब, जनरल सेक्रेटरी हुसैन बादशाह, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक वर्कर यूनियन के लियाकत साई और हबीब बैंक वर्कर फ्रंट के सदर हाजी याकूब और नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नासिर साहब और हमारे दीगर इदारों के मौजूद लेबर लीडर जो अपनी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शिरकत करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें हौसला दिया। निफ्ट बुनियादी तौर पर एक मालियाती इदारा है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लाइसेंस के तहत काम करता है। इस इदारे का बुनियादी काम पाकिस्तान के लगभग 42 के करीब कमर्शियल बैंक की जानिब से अरबों रुपए की रोज़ाना चेक क्लियरिंग का इंतहाई हसास फर्ज अंजाम देना है। हमारे इदारे के मुल्क के 25 अहम शहरों में शाखी कायम हैं, जहाँ सैकड़ों मुलाजमीन 24 घंटे अहम फ़राइज़ अंजाम देते रहते हैं और मुल्क भर में इंटर बैंक ट्रांजेक्शन निज़ाम को कायम रखे हुए हैं। निफ्ट के मुलाजमीन बहुत ज़्यादा मसाइल से दुचार हैं। हमारी कोशिश यही रही है और आज भी है कि तमाम मसाइल को कानून के तहत बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, लेकिन हम इदारे की इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल सर्द मोहरी का मुजाहरा किया जा रहा है तो CBA यूनियन और मुलाजमीन को बिलावास्ता तौर पर बदनाम करने और इदारे के काम में रुकावट डालने के बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हक़ाइक़ और मुलाजमीन को दरपेश मसाइल और मुश्किलात को मंज़र आम पर लाया जाए। और पाकिस्तान निफ्ट एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA ने कानून के मुताबिक फरवरी 2019 में निफ्ट इंतज़ामिया को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, लेकिन अफसोस का मकाम है कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जो और मनफी रवैये के बाइस मुनासिब तस्वीर ना हो सका। वफाकी हुकूमत ने हमारी इस तहरीक को दबाने के लिए लाजमी सर्विस एक्ट का इजरा कर दिया, जिसकी वजह से यूनियन सरगर्मियों में पाबंदी लग गई। हमारे CBA यूनियन इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमारे वकील का मशवरा है कि हम इस केस में तबसरे से गुरेज करें, मगर ये हकीकत है कि इदारे के मुलाजमीन ज़बरदस्त महंगाई और मौजूदा वबाई मर्ज कोरोना के 22 लॉकडाउन के बाइस फैली हुई इंतहाई मखदूश सूरत हाल के बावजूद दिन और रात तनदही के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमें मुल्क की दीगर ट्रेड यूनियन और मजदूर इदारों की सरपरस्ती और ताउन हासिल है। इस अरसे के दौरान CBA यूनियन के खिलाफ सोशल मीडिया और ATV न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम नाइट एडिशन जो कि 4 जून 2020 को नशर हुआ, निफ्ट एम्प्लॉयज़ यूनियन और दीगर मुलाजमीन के बारे में हक़ाइक़ के मुनाफी रिपोर्ट नशर की गई। इस प्रोग्राम में निफ्ट एम्प्लॉयज़ यूनियन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि इसने अपने मुतालबात मनवाने के लिए गैर कानूनी हड़ताल की। हम इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते हैं। हमें अफसोस है कि इस प्रोग्राम के रिपोर्टर और चैनल इंतज़ामिया ने यूनियन का मौक़िफ़ लेना भी गवारा नहीं किया, जो कि प्रोफेशनल बददियानती के ज़मरे में आता है। हम समझते हैं कि इस किस्म की रिपोर्ट जारी करने का मकसद CBA यूनियन और इदारे को मुलाजमीन को इश्तियाल दिलाना है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तानी अवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वतन अज़ीज़ जिस बहरान से दो चार है, हम इसकी संगीनी को समझते हैं और हम कोई भी गैर कानूनी कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से इदारे के मफादात को कोई ज़ब्त पहुँचे। लेकिन इसके साथ हम ये भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम
باہمت اتحاد کے ذریعے مزدور دشمن عناصر کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ہم ادارے میں امن و امان قائم رکھیں گے اور اپنے ساتھی ملازمین کے روزگار کا ہر قیمت پر قانونی تحفظ کرتے رہیں گے۔ ہم جبری برطرفی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نیفٹ ادارے کی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ زیر التوا چارٹر اور ڈیمانڈ کو قانون کے تحت فوری طور پہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، اس کا مناسب تصفیہ کیا جائے۔ نیفٹ کے ملازمین کو مکان کا موٹر سائیکل خریدنے کی آسان شرائط میں قرضے فراہم کیے جائیں۔ کرونا پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور حکومت پاکستان کی سماجی دوری اور دیگر حفاظتی صحت کے اقدامات کا نیفٹ کے ادارے پہ بھی اطلاق کیا جائے، اور جو ملازمین ان کی فیملی ہیلتھ انشورنس کمپنی میں رجسٹرڈ ہے، کووڈ-19 ٹیسٹ کروانے کی رقم ملازمین کو ادا کی جائے تاکہ انسانی جانوں کا تحفظ ممکن ہو۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ محمد فہیم خان، جنرل سیکرٹری آل پاکستان نیفٹ امپلائیز ایجنسی کی درخواست نمبر جنیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حمید الدین بلیٹی ہے اور یہاں یہ بنیادی طور پہ مالیاتی ادارہ ہے نیفٹ، جو کہ تمام بینکوں کے جو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں چیک کلیئرنگ کے ذریعے ان کے یہ فرائض انجام دیتا ہے۔ یہ ادارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو منظور شدہ ہے، اور اب بینکیں اپنی کلیئرنگ کا کام جو ہے وہ نہیں کرتے، بلکہ سارے کا سارا کلیئرنگ کا کام جو ہے اس کے ذریعے ہوتا ہے نیفٹ کے ادارے میں، اور یہ بلینس آف روپیز ڈیلی کا جو ہے ان کا بزنس ہوتا ہے۔ اس ادارے کی بیسیکلی یونین جو ہے اس کے جو پرابلمس ہیں اور ان کے خلاف اسینشل سروسز ایکٹ لگایا گیا ہے، اور انتظامیہ نے جو وہاں اینٹی ورکر رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ آج کی پریس کانفرنس جو ہے یہ بنیادی طور پہ نیفٹ امپلائیز یونین سی پی اے کی پریس کانفرنس، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اس موقع پہ ان کی ضرورت کی حمایت کرنے کے لیے ہمارے قائدہ جو کہ بہت ہی معروف ادارہ ہے ہیومن رائٹس کا، لیبر رائٹس کا، اس کے ذوالفقار صاحب کا تشریف فرما ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے پیپلز لیبر بیورو سندھ کے انفارمیشن سیکریٹری رحیم سنگل صاحب ہیں، اور پھر ہمارے بہت ہی معروف مزدور رہنما نیشنل فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل ناصر منصور صاحب ہیں، اور پھر ہمارے کراچی ڈویژن پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ اسلم سمو صاحب۔ تو یہ جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے بینکنگ کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے ملازمین کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے۔ آج 1 سال سے ان کا چارٹر ڈیمانڈ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور اس پہ کوئی بامقصد گفتگو جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اس کے برعکس ان کی سرگرمیوں پہ پابندی لگانے کے لیے انتظامیہ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ ابھی ہمارے کریم ثابت صاحب جو جنرل سیکریٹری یونین کے انہوں نے آپ کو بتایا۔ تو مشکلات ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں اس وقت ٹریڈ موومنٹ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ملازمین کو بھڑکایا جا رہا ہے، ان کو مشتعل کیا جا رہا ہے۔ مختلف صنعتی اداروں سے اب تک پورے ملک میں ہزاروں لوگ نکالے گئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیل مل سے جو ہے خود حکومت نے کہ جس کا کام ہے کہ روزگار کا تحفظ فراہم کرے، اس نے 10,000 لوگوں کے لیے جو ہے برطرفی کے پلان کا جو ہے اعلان کیا۔ پھر ابھی جو ہے ناصر منصور صاحب نے بتایا کہ ہم سے پہلے پریس کانفرنس تھی، اس میں 11,000 پولیو ہیلتھ ورکرز کو نکالنے کا جو ہے وہ انہوں نے پورا منصوبے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ گورنمنٹ ہے جو لاکھوں جاب دینے کا وعدہ لے کر آئی تھی، لیکن وہ لاکھوں جاب جو ہے وہ لے رہی ہے، برطرف کر رہی ہو۔ بڑی ٹینشن والی صورتحال ہے۔
ایسے بھی ایک ادارہ بینکنگ کا ادارہ ہے، اس نے آواز اٹھائی ہے اور کسی قسم کے احتجاج کا اعلان نہیں کیا ہے. اس کے بجائے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈائلاگ چاہتے ہیں، ہم بات چیت چاہتے ہیں، ہم گفتگو کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. میں پیپلز لیبر بیورو سندھ کی طرف سے اور یہاں پر جتنے ٹریڈ یونین کے محترم قائدین بیٹھے ہیں، قائدر کے مصطفیٰ شاہ اور ہمارے نیشنل ٹریڈ یونین سیکرٹری جنرل ناصر منصور، اسلم سمو اور یہ ہمارے جو ہے سمرو حدیب سمرو، ان کی جانب اور جو یہاں نہیں تشریف لا چکے ان کی جانب سے ہم نیو امپلائیز یونین کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اور آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اور انتظامیہ کو زور دیتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ حالات کو خراب کرے، ڈائلاگ کے ذریعے کوشش کرے کہ مسئلہ کو حل کیا جائے. اور اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کسی صورت سے یونین کی امیج کو منفی انداز میں پیش کریں گے تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج میڈیا جو ہے زندہ ہے، جاندار ہے اور وہ حقائق کو پیش کرے گا. اسی کے ساتھ اس نیوز چینل میں ہم تمام میڈیا کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن اس نیوز چینل کو غلط خبریں جو ہیں فراہم کی گئی اور اس نیوز چینل نے میرے خیال 24 کیا تاریخ 4 جون کو ایک پروگرام نشر کیا اور اس پروگرام میں انہوں نے کہا کہ نیو امپلائیز یونین جو ہے اس نے ادارے میں کام بند کر دیا اور بلینس آف روپیز کا جو ہے مملکت کو نقصان پہنچایا. ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. نیو امپلائیز یونین نے کبھی کوئی حقار نہیں. تو یہ ہمیں میڈیا سے امید ہے کہ انہیں گمراہ کیا گیا ہے. وہ حقائق کی طرف جائیں گے، عوام میں حقائق کو لے کے آئیں گے اور اس طرح سے یونینز کے خلاف ٹریڈ موومنٹ کی جو کردار کشی ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ میڈیا جو اپنا رول پلے کرے. ہم موجودہ صورتحال میں جبکہ پوری دنیا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا ایک وبائی امراض میں پھنسا ہوا ہے، ہم کوئی مشکلات عوام کے سامنے جو ہے عوام کے لیے پیدا نہیں کرنا چاہتے، عوام کے مسائل کا حل چاہتے، لیکن ڈائلاگ کے ذریعے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو وضاحت کر کے یہاں پر نیو امپلائیز یونین نے بھی واضح طور پر کہا ہے اور ہم سب مل کے ٹریڈ تحریک کی جانب سے کہتے ہیں کہ کورونا کی آڑ میں ہم لوگوں کی ملازمتوں کی بندش، لیاف، ریپلیسمنٹ اور بے روزگاری کو برداشت نہیں کریں گے اور پورے ملک کو اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے. یہاں پر جو ہے اور میڈیا میں بھی اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس چینل کے لوگ نکالے گئے، کل اس بار میں ہم آپ کے ساتھ، آپ کی جس جہاز میں ہم آپ کے ساتھ. میں ذوالفقار شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ کھڑا کرے. ذوالفقار صاحب. میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن ریسرچ پائلر کی طرف سے ہم لیبر سپورٹ آرگنائزیشن ہے. میں نفٹ کے ساتھیوں کے سارے یکجہتی بھی کرتا ہوں اور ساتھیوں کی طرح جو پاکستان کی لیبر موومنٹ ہے، ٹریڈ یونین ہے، اپنے ادارے کی طرف سے ہر طرح کا جو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. اور جس طرح سے جنیدی صاحب نے بھی کہا کہ میرے خیال میں ایک جو بنیادی بات ہے کہ جو پاکستان اسینشل سروسز مینٹیننس ایکٹ ہے جو خود بھی ایک 50 سال پرانا ایک دقیانوسی قانون ہے، لیکن وہ اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے مصر پہ. تو دو چیزیں ہیں، ایک تو لازمی یہ قوانین اس زمانے میں بنے تھے، لیکن اگر اس کو ہم مان بھی لیں کہ وہ اسینشل سروسز کا قانون ہے تو وہ ٹیکنیکلی بھی اس شعبے پہ نہیں اس کا اطلاق ہوتا، کیونکہ بنیادی طور پہ پاکستان سگنیٹری ہے ILO کے کنونشن 87 کا، جو آپ لوگوں کو رائٹ ٹو آرگنائز یعنی یونین بنانے کا رائٹ فراہم کرتا ہے اور کلیکٹو بارگیننگ کا کرتا ہے. اس کے تحت ILO کی گائیڈ لائنس ہیں، کیونکہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. آپ اس طرح سے جا کے اس پہ امپوز نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم بالکل اپنے اعتماد کے ساتھ اپنی معلومات کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی فنانشل سروسز کے ادارے پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. پوری ایک لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے، اس کے حوالے سے 2 طرح کی ILO کی گائیڈنس یعنی انٹرنیشنل گائیڈنس ہیں اس کے حوالے سے. ایک تو ہے کہ کہاں آپ اس کو کر سکتے ہیں، کن حالات میں کر سکتے ہیں، کن شعبہ جات میں کر سکتے ہیں، کہ کوئی 8-10 کے قریب شعبہ جات ہیں. مثال کے طور پر اس کی پوری لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے جس میں ہیلتھ سروسز کا ہے کہ آپ اس پہ اطلاق ہوتا ہے اس کا،
आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज हैं उस पर इतलाक होता है, टेलीफोन सर्विसेज पे इतलाक होता है उसका, आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं उस पर उसका इतलाक होता है, आपके खास तौर पे जो प्रिजन की सर्विस है उस पर इतलाक होता है। उसके अलावा हटके सिर्फ एक जगह पे उसका इतलाक होता है और एयर में भी सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे उसका इतलाक होता है। और उसके अलावा हटके जो किसी जगह पे होता है तो कोई ऐसी सर्विस जो कि मासूम बच्चों को खाना फराहम करने की जिम्मेदारी हो, उसके अलावा कहीं भी नहीं होता है। तो हमारे ख्याल में निफ्ट पे ये इस तरह की चीज को एक्सटेंड करने का मकसद ही ये है कि जो आपकी एक यूनियन थी, ट्रेड यूनियन थी, वहां पर आपके एक बहुत ही एक्टिव और सरगर्म यूनियन थी, उसके राइट को हटाना है। तो मेरे ख्याल में ये एक वायोलेशन है फंडामेंटल राइट्स की, और ये जुनेदी साहब ने भी कहा और सारी दुनिया का तजुर्बा बताता है कि इवन आप कोविड की आड़ में इस तरह की चीजें करेंगे, क्योंकि कई जगह पे ये तजुर्बा हुआ है, लेकिन आप और ममालिक में भी तो कोरोना वायरस आया हुआ है ना, तो आप वहां की भी मिसाल ले लें। कौन सी अगर दूसरी मिसाल ये होती है कि जी कोई आफत आ गई है, कोई बड़ा क्राइसिस हो गया है, तो ये क्राइसिस तो हर जगह पे है। वो क्राइसिस ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर आप सब कह रहे हैं कि जी हमें इसके साथ रहना होगा, एहतियात के साथ रहना होगा, लेकिन ये कोई खत्म नहीं होने वाला है, न कोई ये फाइनेंशियल सर्विसेज जाकर उसको एड्रेस कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में उसके हवाले से भी कोई जवाब नहीं बनता कि आप उसको कोरोना के वायरस के उसमें ले आए। और दूसरी बात लाजमी ये है कि जब आप वर्कर्स के राइट्स को, बुनियादी बेसिक राइट्स ये हैं, ये राइट टू यूनियन जो है वो बुनियादी राइट है, अगर आप उसको इस तरह से कर्टेल करेंगे, उसको खत्म करेंगे, तो ये तजुर्बा कहता है सारी दुनिया ने वर्ल्ड वार 2 से लेकर देखा है कि अगर आप इस तरह के क्राइसिस में लोगों के राइट्स को महदूद करते हैं तो ना तो आप क्राइसिस को एड्रेस कर सकते हैं, ना लोगों के राइट्स को, दोनों चीजें आपके हाथ से चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो जरूरत है वो तो ये है कि आप लोगों के राइट्स को और तस्लीम करें, उनको और फैसिलिटेट करें, लोगों को वॉइस दें। साथ साथ में हम मुतालबा करते हैं, मैं कहता हूँ हमें ये डिमांड रखनी चाहिए खासतौर पे स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये सारे फाइनेंशियल इदारे जो हैं उनसे लाइसेंस याफ्ता हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि जी गवर्नर साहब आए और उन्होंने कहा कि जी हम रोजगार बचाना चाहते हैं, दूसरे लोगों को कर्ज देना चाहते हैं, स्कीमें लेना चाहते हैं। आप दूसरे लोगों को तो स्कीमें बाद में ले आए, लेकिन जो इदारे आपके नाक के नीचे काम कर रहे हैं, कम से कम वहां तो उस बात को आप इंश्योर करें कि जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर अमल दरामद हो। मेरे ख्याल में हमारे साथियों ने मुतालबात अपने क्लियर उसमें आउटलाइन कर दी हैं, हम उसकी हिमायत में खड़े हुए हैं। और ये जिस तरह के भी इक़दाम उठाने पड़े, चाहे वो लीगल इक़दाम उठाने की जरूरत हो, चाहे वो एहतिजाज करने के हो, चाहे कोई और तरीके जिस तरह के जो दायरे कार में आते हैं मजदूर रुकू करने में, हम आप साथियों के साथ यकीन खड़े हुए हैं। मेरा नाम सलीम सुल्लो, पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो के हवाले से सेकंड करता हूँ। पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के सदर मौसम जनाब जुनेदी साहब ने जो कुछ कहा, पूरी पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के अहदेदारान और पीपल्स लेबर ब्यूरो से मुतल्लिक जितने भी इदारे हैं, हमारे यूनिट्स हैं, वो सब आज पाकिस्तान नेफ्ट एम्प्लॉइज यूनियन के मुतालबात की भरपूर हिमायत करती है और हम इनको यकीन दिलाते हैं, इंश्योर कराते हैं कि हम आपके मुतालबात में आपके शाना बशाना ज़बानी तौर पर नहीं, अमली तौर पर आपके सामने खड़े, आपके साथ खड़े हुए। मैं मतलब जनाब जावेद चेयरमैन हैं, आज पाकिस्तान नेफ्ट के फरहान अहमद सदर हैं, आल पाकिस्तान नेफ्ट एम्प्लॉइज यूनियन के, और मोहम्मद फहीम खान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं आल पाकिस्तान नेफ्ट एम्प्लॉइज यूनियन के, उनको मैं यकीन जानी कराता हूँ। और ये नेफ्ट अभी से नहीं, जब से रियासती इदारों ने नेफ्ट के एम्प्लॉइज पर जुल्म सितम की बौछार की, उनके चार्टर डिमांड को नेगोशिएट नहीं कर लिए, उन पर मुकदमा बनाए जाए। ये फहीम साहब बैठे हुए यहाँ आल पाकिस्तान नेफ्ट, इनको आल पाकिस्तान नेफ्ट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके मुतालबात के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने की बाजिश में गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, इनको अजियतें दी गई। लेकिन मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध की तरफ से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज भी वो नेफ्ट के एम्प्लॉइज के हकूक़ की बालादस्ती के लिए
ان کے شانہ بشانہ کھڑے اور جدوجہد کر رہے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں پائلٹ کے ذوالفقار علی شاہ کا. میں انتہائی مشکور ہوں محترم ناصر منصور بھائی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. محنت کشوں کے ہر مطالبات میں، ہر ایشوز پر وہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی CBA کے چیئرمین حسین ابراہیم کا ہمارے درمیان موجود ہے. وہ نیٹو پلائٹ کے درمیان موجود کے شانہ بشانہ ہے. میں انتہائی مشکور ہوں سید جمیل شاہ کے، پاکستان اسٹیل پیپلز ورکر یونین کے وائس پریزیڈنٹ ہے. وہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے شانہ بشانہ ہے. میں انتہائی مشکور ہوں امین بلوچ صاحب کا. امین بلوچ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پیپلز لیبر یونین کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہے. وہ ہمارے ساتھ نیٹو پلائٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور دوسری بات، دوسرا ایشو جسے ناصر منصور بھائی نے ذوالفقار شاہ نے اپنی پریس کانفرنس کی کہ پولیو کے 11,000 ملازمین کو جن کا تعلق کراچی سے ہے ان کو جبری برطرف کر دیا گیا. انتہائی ناقص حالات میں، انتہائی خوف و ہراس کے حالات میں ان لوگوں نے اپنی جان کی بازی سب پر رکھ کر اس شہر کی خدمت کی ہے. ان کو بلا کسی جواز کے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت برطرف کر دیا گیا. پیپلز لیبر بیرو سے ان کی بھرپور مذمت کرتی ہے. کراچی ڈویژن کے صدر اسلم سمو صاحب یہاں موجود ہیں. انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. جس کے امتیاز کے ساتھ وہ ہر موقع پر شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پورا کراچی ڈویژن ان کے اشارے پر، ایک اشارے پر انشاءاللہ تعالیٰ لفٹ کے امپلائی جو بھی کام لیں گے ہم دفاعی طور پر نہیں، عملی طور پر ان کے شانہ بشانہ ہوں گے. دوسرا اسٹیل مل کا، اسٹیل مل بڑے شرم کی بات ہے. کل تک جو کہتے تھے آج میڈیا وائرل کر رہا ہے اس ملک کے پرائم منسٹر کے وہ باتوں کو. انہوں نے کہا کسی صورت میں اسٹیل مل کے امپلائیز کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے شانہ بشانہ ہے. اسد عمر کا اسٹیل مل میں آ کر یہ کہنا کہ اگر اسٹیل مل کے امپلائیز کو کوئی نقصان پہنچا، اگر اسٹیل مل کے امپلائیز کے مفادات کو ٹھیس پہنچی، تو اگر وہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اگر کل تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ اگر اسٹیل مل کے امپلائیز کو برطرف کیا جاتا ہے یا ان کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، تو میں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، اسٹیل مل کے امپلائیز کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا، پورا میڈیا کہہ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بڑے شرم کی بات ہے ہم اسٹیل مل کے امپلائیز کو پیپل لیبر بیرو سندھ کی سطح پر ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر تلقہ میں اسٹیل مل کے امپلائیز کے ساتھ، نیفٹ کے امپلائیز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد دم لائے گی. آپ لوگوں کا ہم میڈیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. ہم نے میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے جتنے سارے اکابرین یہاں بیٹھے ہوئے سب نے شانہ بشانہ عملی طور پر ان کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دیا اور آج ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو میڈیا سے بھی ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ، ان کے جب مسائل ہوتے ہیں، جب ان پر کوئی پرابلمس ہوتی ہے، تو جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آج ان کا بھی فرض ہے کہ ہمارے مزدور، ہمارے محنت کا جب کسی عطاف میں، کسی مشکلات میں ان کو جب بھی طور پر برطرف کیا جا رہا ہے تو وہ ہمارا ساتھ ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں مختصر ایک بات ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں میرا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی پرائیویٹ ادارے کے اوپر جو ہے یہ اسینشیل سروسز ایکٹ جو ہے یہ انہوں نے نافذ کیا. یہ کبھی آج تک نہیں ہوا. اور جس ادارے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح یہ اسینشیل سروسز کے اس کی جو ہے تلوار کے نیچے لایا ہے. اس سے پہلے انہوں نے میرا خیال ہے یہ جو ہے ہمارے یوٹیلیٹی اسٹورس کے لیے بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے. اس سے پہلے وہ ریلوے میں یہ کر چکے تھے. ہر چیز کو جو ہے وہ ملا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس سے جو ہے نا یہ اسینشیل سروس ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک لا ہے اور اینٹی پیپل ہے اور اینٹی ورکر ہے. تو اس کو ختم بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے دوست جو اس ساری جدوجہد میں شامل ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں تو یہ اکیلی ان کی جدوجہد کی باقی جگہوں پہ بھی بالکل اسی طرح کی صورت حال ہے.
یہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کورونا ہے اور یہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے ورکرز کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے سارے راستے اور یہ سب کچھ کھول دیا, لیکن خود جو ہے یہ ورکرز کے اوپر ایک تلوار لٹکا رہے ہیں اور لوگوں کو جاب سے نکال رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں زیادہ مشترکہ طور پہ جدوجہد کی ضرورت ہے. ہم جو ہمارے ساتھی جو بھی فیصلہ کریں گے, ہمارے نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس جدوجہد میں ان کے شامل ہوگی. تقریباً بات تو ہو چکی ہے. میری سے یہی بات ہوگی کہ اسینشل سروس کا جو ایکٹ ہے یہ عجیب قانون ہے کہ آپ کی مرضی ہوتی ہے, مطلب دیکھا نہیں جاتا کہ لاء کے اندر کیا لکھا ہوا, مرضی ہے تو آپ نے لگا دیا اس کے اوپر کہ یہ اسینشل ایکٹ. تو اس کو جو ہے اس کے خلاف ہم جو ہے بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ جو اسینشل سروس ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ یونین کے رائٹ کو کٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے وہ گورنمنٹ کا, اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے کہ جہاں پر آپ کی ڈسٹنٹ وائس آتی ہے کہیں سے بھی, تو ان ساری جگہوں کو جو ہے وہ استحصال کا شکار بنائیں گی آنے والے وقتوں میں بھی مزید وہ تیز کریں گی. اس لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ تمام ٹریڈ یونین کے ساتھ ہی, اور صرف ٹریڈ یونین نہیں بلکہ جتنے عوام ہیں ان تک بھی جو ہے یہ پیغام دیا جائے کہ کس طریقے سے یہ گورنمنٹ جو ہے جس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اور وہ صرف مزدوروں کو جو ہے وہ کیونکہ آئی ایم ایف سے لون لیا ہوا ہے تو پھر نیچرلی ان کو جو ٹھیک لگ رہا ہے پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور بس کو نکال رہے ہیں, ٹریڈ یونین پہ ویسے ہی قدر لگا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اسینشل سروس بھی ایک طرح کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام ہے مزدوروں کے خلاف. تو اس کی مذمت کرتے ہیں ہم, اور اس ایکٹ کو جو ہے ختم کرنے کی ہم بات کرتے ہیں, اور اس کے جو ایکٹ کے اوپر لگایا گیا ہے یہ اسینشل ایکٹ, اس کو ختم کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ مشترکہ جدوجہد کے لیے ہمیں لائحہ عمل کو تیز کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری لڑائی ایسے لوگوں کے ایسے اداروں کے ساتھ ہیں کہ جو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اب کسی بھی حد تک جائے گا. جیسے کل کیسر بنگالی میں کہہ رہے تھے کہ اب ہماری بینکوں تک جو اگر ایسے چاہیے اور کچھ نہیں تو فنڈ جو ہے وہ اس طرح سے کو بھیک مل نہیں رہی ہے. تو ہمیں میرا خیال سے اپنی جدوجہد کو اپنے لائحہ عمل کو مزید تیز کرنا ہوگا کہ کس طرح سے ان سے لڑا جائے, کس طریقے سے ان کے ساتھ اپنی ڈیمانڈ کو جو ہے رکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا دیر معذرت چاہتا ہوں. جلدی صاحب دیگر ساتھیوں نے لکھنا سینٹری ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کے اوپر اپنا خیال کیا ہے. بنیادی طور پہ ٹریڈ یونین ورکر جو ہے وہ گزشتہ 70 سالوں سے جو ہے وہ اس دور میں ہیں کہ ہمارے جو پروٹیکٹڈ رائٹس ہیں انڈر آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ انفورسمنٹ اس کی ہونی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب سلیکٹڈ حکومتیں آتی ہیں وہ ان سرمایہ داروں سے اینٹی ٹریڈ یونین سوچ کو مزید پروموٹ کرتی ہیں, اور پھر اس طریقے سے وہ ایسی فیصلے کرتے ہیں جو فیصلے کرتے وقت وہ شاید ان لائن آف کانسٹیٹیوشن, ان لائن آف آئی ایل او کنونشن, ان لائن آف جی ایس پیپل سے ایگریمنٹ کو دیکھے بغیر وہ جس طریقے سے نیفٹ کے اوپر جو ہے یہ روز ایکسیپشن کی گئی ہے, یہ سنن جو ہے آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن پاکستان کی خلاف ورزی ہے, یہ آئی ایل او کنونشن 87/98 کی خلاف ورزی ہے, یہ جی ایس پیپلس کے ایگریمنٹ جو یورپی یونین کے ساتھ حکومت پاکستان نے کیا ہوا ہے اس میں بائنڈنگ ہے کہ آپ نے 87 آئی ایل او کنونشن اور 98 کنونشن کی کہ جو ہے انفورسمنٹ کرنی ہے, یہ اسی خلاف ورزی ہے. اب یہ بات قسمتی ہے کہ ہمارے اس وقت کا موجودہ پرائم منسٹر جو ہے یا موجودہ حکومت جو وفاقی ہے وہ ان قوانین کا جائزہ لیے بغیر وہ بیوروکریسی اور سرمایہ داروں کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے کے فیصلے کرے جو ملک کی بدنامی کے باعث بن رہے ہیں. اب ایک ڈسٹری وائز یونین ہے وہ انڈر آئی آر 2012 کو رجسٹرڈ ہے, اس کو اس کے رائٹ پروٹیکٹڈ بائی دا پارلیمنٹ ہے, دونوں ایوانوں نے اس کو لا کو منظور کیا ہوا ہے.
وہ رائٹ جو ہے جب تک وہ رپیل نہ ہو کوئی ادارہ جو ہے اس کو اوپر اس طریقے کی جو ہے سینکشن جو ہے وہ امپوز نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاستی جبر ہے اور یہ ملک کے لیے بڑی بدنامی کے باعث ہے. آج اس ملک کی اکانومی جو ہے جس ڈگر پہ جا رہی ہے, اگر یورپی یونین کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں کہ پاکستان کی حکومت نے جو بینکنگ انڈسٹری دیکھیں, یہ جو آپ کا نیفٹ کا ادارہ ہے یہ بینکنگ سیکٹر کا پارٹ آف ہے, اور بینکنگ سیکٹر کے جتنے سرمایہ داروں کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتی ہے وہ جو ٹیکسٹائل کا خاص طور پہ جو یورپی یونین کے ساتھ ہمارا جی ایس پی پلس کے اس ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہم نے جو سائن کیا ہوا ہے اس کے تحت یہ پابند ہے ریاست پاکستان کے یورپی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کرنی. اب جتنے ایکسپورٹر اور امپورٹر جو ہے وہ اپنے بینکنگ کے ذریعے ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں, جن کے چیکس جو ہیں وہ نیفٹ کے ذریعے کلیئرنس ہو رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اس وائلیشن میں آ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے آنکھوں میں پٹی باندھ کے جو ہے ایک امپلائر کے کہنے کے اوپر جو ہے ورکر کے رائٹ کو جو ہے وہ ڈپرائیو کیا ہے. یہ بہت بڑی جو ہے وہ کوسچن مارک ہے ٹریڈ یونین کے لیے بھی اور ان جمہوری گفتوں کے لیے بھی جو اس ملک کے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کی آواز اٹھاتے ہیں, جو آئلو کنونشن کو جو پرویکٹیو کرنے کی بات کرتے ہیں, جو سول اداروں کو جو ہے مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے ہم وفاقی حکومت کے اس اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ماشاءاللہ سول حکومت کے نام پہ لگایا جا رہا ہے اور مزدوروں کے حقوق جو ہے وہ طاقت کے بل بوتے پہ جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں. اس سے قبل دیکھیں بینکنگ انڈسٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ میڈیا کی انڈسٹری میں دیکھ رہے ہیں, آپ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں دیکھ رہے ہیں, آج اسٹیل مل کی صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کی صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں. تمام تر صورتحال میں جو ہے وہ ایک بڑی ورس پوزیشن میں کھڑے ہیں اور اس پہ تمام مزدور طبقے کو, تمام ٹریڈ یونین کو, تمام سول سوسائٹی کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بڑا پرویکٹیو سٹینڈ لینا ہوگا. گزشتہ دنوں جو ہے کل یا پرسوں برابر بھٹو نے ایک بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے, ہم ٹریڈ یونین کی طرف سے ان کا جو ہے بڑا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹی کو بھی اپنا یہ ورژن دینا چاہیے اور آپ اس ملک میں ایک تحریک محنت کشوں کی چلنی چاہیے. اور اگر ہم اسی طریقے سے کمپرومائز کرتے رہے, ہم ان پہ سمجھوتے جو ہے غیر آئینی فیصلوں پہ کرتے رہے تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں جو یہ دنیا لکڑی ٹریڈ یونین ہے اس کا یہ ختم کر دیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ٹریڈ یونین ورکر, کوئی محنت کش جو ہے کسی ادارے میں کوئی آواز نہ اٹھائے اور یہ جو فیصلے کریں یہ مسترد کرتے جائیں. آج تک ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے پارلیمنٹ کی سطح پہ, سینٹ کی سطح پہ کمیشن بننا چاہیے, وہ اداروں کا جائزہ لے کے ٹریڈ یونین نے ادارے تباہ کیے ہیں یا یہ بیوروکریسی نے یا حکومتوں کے فیصلوں نے کیے. ہم اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں کہ ٹریڈ یونین کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اداروں کی پالیسی مرتب کرے, ٹریڈ یونین کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ ایسے فیصلے کرے جس سے اداروں کو نقصان ہو. وہ ٹریڈ یونین صرف اپنے ورکر کے رائٹ کے لیے جو ہے اداروں میں جو ہے انڈر دا لا اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری کرتی ہے. یہ اداروں کو تباہ کرنے میں, اداروں کو آج ڈسپیلس کرنے میں, اداروں کو کنگال کرنے میں, اداروں کے خرابی پیدا کرنے میں حکومتی اراکین کا جو ہے 100% وہ ذمہ دار ہے. اس ملک کی بیوروکریسی ذمہ دار ہے, اس ملک کا سرمایہ دار جو ہے وہ ذمہ دار ہے. تو یہ ایک نور خصوص کا بازار جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے طاقت کے بل بوتے پہ چلانا چاہتے ہیں. اس کے خلاف میں کس طرح سے کھڑا ہونا ہوگا اور نیفٹ کی ٹریڈ یونین کی پابندی جو ہے وہ غیر قانونی ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اگینسٹ لا ہے, اگینسٹ جو ہے جی ایس پی جو ہے ایگریمنٹ ہے, اس کو ہم کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم میڈیا سے یہ کہنا چاہتے ہیں, میڈیا کے جو مالکان ہے کہ آپ جو ہے یہ ون سائڈ جو ہے جو شیخ رشید جیسے لوگوں کو بریکنگ نیوز چلا کے اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی نہ کرے. محنت کا طبقہ جو ہے اس کے جو بنیادی حقوق ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکٹڈ ہیں آپ ان کے اوپر جو ہے بات کریں. نیفٹ کے ٹریڈ یونین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اسٹیل مل کے ورکر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بینکنگ انڈسٹری ورکر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بنیادی ایشو ہیں. یہ جو ہے جو بغیر جو نان ایشوز جو ہیں ان کو کر کے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بنیادی مسائل سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے.
जिसके ऊपर हमें ट्रेड यूनियन वर्कर को जो है अपनी सिमत को दुरुस्त करना होगा। और निफ्ट ट्रेड यूनियन को हम यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान भर की ट्रेड यूनियन आपके साथ खड़ी है, सारे जंग लड़के हैं, आप लोगों की बड़ी जदोजहद है, ट्रेड यूनियन में आप लोगों ने बड़ी एफर्ट्स की हैं और आप लोग इस जबर के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। हम आपकी जदोजहद के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। ये हालात देखें, किसी न किसी को फेस करने हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमें सबको, जब तक हम ओनरशिप तमाम इशूज़ की नहीं लेंगे उस वक्त तक ये जो काली भेड़े हैं, ये जो माफिया है, ये हमारे हकूक़ छीनता रहेगा। इसके खिलाफ बड़ी ताकत के साथ हमें जो है वो खड़ा होना होगा। के आखिरी गुफ्तगू रही है। अब भी अगर कोई खुशनसीब आती है और अगर कोई सवाल है तो बेशक निफ्ट के भी साथी कहीं साबिर साहब हाजिर हैं और हम भी हाजिर हैं।